अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी करंट अफेयर्स। मैं हूं एहसन शहजाद। नाजरीन, सबसे पहले बात करेंगे एहसन इकबाल के हवाले से। एहसन इकबाल साहब एक यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वहाँ पे सामना होता है स्टूडेंट का असद इकबाल से, और असद इकबाल साहब एहसन इकबाल साहब से सवाल करते हैं कि सर आप लोग इलेक्शन जीते या हारे। और एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि जी हम इलेक्शन जीते हैं हम, और अवाम ने हमें अपना वोट दिया है, मैंडेट हमने चोरी नहीं किया। तो आगे से सवाल आया असद इकबाल साहब का कि जी आप लोगों ने मैंडेट चोरी किया है, तहरीक इंसाफ का मैंडेट चोरी किया है। आप लोगों की जो गवर्नमेंट है ये 2 नंबर गवर्नमेंट है। अवाम ने वोट आपको नहीं दिया, तहरीक इंसाफ को वोट दिया। ये तहरीक इंसाफ की मलकियत है। जो आप लोगों ने जो चोरी चीज़ें की हुई हैं उनको वापस करें, उनकी गवर्नमेंट वापस करें। इसके ऊपर बात करेंगे आज। और PTI पेशावर के इजलास में KP हुकूमत की कारकर्दगी पर इजहार अदम इत्मीनान का इजहार किया है और एहतजाज करने का फैसला किया है। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एहतजाज में शामिल होगी नहीं होगी, इसके ऊपर बात करेंगे आज। सवाबी साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान के भाई को घर के सामने गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया है। दहशत गर्दी दोबारा सर उठा रही है, इसके ऊपर बात करेंगे। 30 करोड़ की तकसीम पर 1 अरब 60 करोड़ खर्च। वज़ीर आला बलूचिस्तान का महकमा ज़कात को ख़त्म करने का ऐलान किया है। इसके ऊपर बात करेंगे कि वो ख़त्म क्यों कर रहे हैं। दूसरी जानिब रहनुमा PTI असद कैसर का वज़ीर आज़म से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ से, कि मरीम नवाज़ जो हैं बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं। उसके बाद अब सुनने में यह आ रहा है कि जी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हो गए, वो सीट संभालेंगे, ये भी खबरें आ रही हैं। इसके ऊपर बात करेंगे आज। और आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं मोहम्मद खालिद राना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, जनरल सेक्रेटरी हैं और सीनियर रहनुमा हैं। इनसे बात करेंगे एहतजाज के हवाले से और पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे। सर क्या कहेंगे? सबसे पहले बात करते हैं हम ये सवाबी में जो कत्ल किया गया है, मुश्ताक अहमद के भाई को कत्ल किया कि घर के सामने खड़े हुए थे, लोग आए, कत्ल किया, उनको वापस चले गए। कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई, कोई अभी तक यानी कि गिरफ्तार नहीं किए गए। इससे पहले भी आप देखा कि काफ़ी लोग वहाँ पे कत्ल किए गए, अभी तक दहशतगर्द पकड़े नहीं जा रहे। तो इसके बाद से क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया जी, एक तो प्रोग्राम में मुझे लेने का। दूसरी बात ये है कि ये जो दहशत गर्दी है ये पाकिस्तान का बड़ी देर से एक मसला चलता आ रहा है, और कुछ लोग इसकी हमायत भी करते रहे हैं। हम लोग तो हमेशा इसके ख़िलाफ़ रहे हैं और इसके विक्टिम भी रहे हैं। हमारी लीडर भी इसकी विक्टिम बनी थी और हमने इसके ख़िलाफ़ हमेशा आवाज़ उठाई है। हम कहते हैं अमन अमान होना चाहिए। वहाँ KPK में इस वक्त PTI की हुकूमत है, उनको बाकी जो चीज़ें हैं जो हुकूमती नहीं हैं, जैसे मज़ारे करना, इस्लामाबाद पे दावा बोल देना, इंटरप्ट करना सारे अमन अमान को, उसकी बजाय इस पर तवज्जो देनी चाहिए। वहाँ हालात ठीक नहीं है, उनके वज़ीर आला को अटेंड करना चाहिए अपने सूबे को। बन्नू पे हमला हुआ है, अब ये इंडिविजुअली लोगों पे हो रहा है, तो इस पर काबू पाने की ज़रूरत है और उस पर आहनी हाथ से काबू पाना चाहिए अवाम के साथ। अवाम वहाँ के अब ये कहा जा रहा है कि जो अगवानी बाशिंदे जो हैं उनको वापस भेजना चाहिए। क्या ये ऐलान कर दिया गया है? क्या अगवानी बाशिंदे जो हैं वापस जाएंगे, तैयार हो जाएंगे जाने के लिए वापस कि नहीं? अगर पाकिस्तान का कानून है और इस मुल्क में कोई कानून की हुक्मरानी है, तो एक अगर पार्लियामेंट ने या हुकूमत ने फैसला किया तो फिर उनको जाना चाहिए। हमने उनकी बहुत देर तक मेज़बानी की है। अगर हमें उनके साथ अमन अमान का मसला हो रहा है, हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम बढ़ रहा है और हमारे लोग मारे जा रहे हैं, और उसमें किसी न किसी तरीके से अगर वो लोग मुलव्वस पाए गए हैं, ज़ाहिर इंटेलिजेंस एजेंसियों ने कुछ तो पकड़ा होगा जिस वजह से ये रिकमेंडेशन दी गई है, तो कानून की पासदारी होनी चाहिए। अगर कानून पास है कि उनको जाना चाहिए तो फिर उनको जाना चाहिए। साथ दूसरी जानिब एहसन इकबाल साहब बाहर के ममालिक में जाते हैं और वहाँ पे सामना होता है एक स्टूडेंट का, और स्टूडेंट सवाल करते हैं कि जी आपने चोरी की हुई है, आप जो मैंडेट आपका है आप वापस करें। आप तो नून लीग अपना जो मैंडेट है तहरीक इंसाफ को क्यों नहीं दे रही? देखें ना, इतने बड़े सवाल उसने किए। जी आप लोगों को प्लेट में खाना मिल गया, आप लोगों ने खाना उठा के ले आए, अपने पास खा लिया, हजम कर लिया। अब आप कहते हैं कि जी अवाम ने हमने वोट दिया है और इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए आप लोग आए हैं यहाँ पे, वरना आप लोग जीत नहीं सकते थे। ये पाकिस्तान का इमेज ख़राब हो रहा है या फिर नून लीग का इमेज ख़राब हो रहा है इसमें? मेरा ख्याल है अगर पाकिस्तान के तमाम इलेक्शंस को देखा जाए तो 1970 के इलेक्शन के पर सवालात नहीं है, बाकी सब पर सवालात हैं। 2018 के इलेक्शन पर
بھی یہی کہا گیا کہ ان کو پلیٹ میں رکھ کے پیش کی گئی ہے. اس کا فیصلہ اسد اقبال نے یا احسن اقبال نے لندن میں بیٹھ کے نہیں کرنا ہے, اس کا فیصلہ عوام نے یہاں کرنا ہے بالکل کہ کس کو مینڈیٹ ملا ہے یا کس کو نہیں ملا. پاکستان پیپلز پارٹی نے پارلیمنٹ میں احتجاج کیا 2018 پہ, ہم نے اس کو سلیکٹڈ وزیر اعظم بھی کہا, لیکن یہ سارا کچھ ہم نے پارلیمانی اس میں دائرے میں رہ کر کرتے ہوا کیا, اور یہاں پہ کیا, ہم نے اس کو باہر نہیں اچھالا. باہر اگر کوئی بےعزتی کرنا چاہتا ہے تو ایسے نہیں ہوتی, اس کو پاکستان کی سڑکوں پہ, پاکستان کی پارلیمنٹ میں اور پاکستان میں حل ہونا چاہیے. سر یہ جو سیاسی سوالات ہوتے ہیں, یہ جو کویسچن کیے گئے ہیں یونیورسٹی میں, اس کے اوپر پاکستان کے اوپر کتنا یعنی کہ اثر پڑے گا؟ میرا نہیں خیال کوئی اثر پڑے گا. اس طرح کے سوالات ہر جگہ کیے جاتے ہیں. ظاہر ہے یہ الیکشن بھی ٹھیک نہیں ہوئے, پیپلز پارٹی کا موقف ہے, اس میں بھی کچھ نہ کچھ گڑبڑ تو ہوئی. پیپلز پارٹی کی تو ہمیشہ سے لڑائی رہی ہے نون لیگ کے ساتھ. دیکھیں نون لیگ کے ساتھ ہماری اس لیے کہ وہ ڈیفرنٹ پارٹی, علیحدہ پارٹی ہے, ہم علیحدہ پارٹی ہیں. ہم نے اپنے منشور پہ عمل کرنا ہے, انہوں نے اپنے پہ. تو ہم اگر دوستی کا مطلب ان میں ضم ہو جانا تو ہم ایسے نہیں ہوتے. اگر کوئی غلط کام کریں گے تو ہم ان کی تنقید کریں گے, اگر کوئی اچھا کام کریں گے تو تعریف کریں گے, لیکن ہم اپنی پارٹی میں رہیں گے, اپنے اصولوں پہ چلیں گے. آپ کا گورنر پنجاب کیوں سکون میں ہے؟ مریم نواز کو کام نہیں کرنے دینی جا رہی, اس کو کیا وجہ ہے اس کی؟ کہتے ہیں کہ مریم نواز کے نیچے لگے ہوئے ہیں, گورنر پنجاب سے سوئے ہوئے ہیں فی الحال. دیکھیں گورنر کے اس پارلیمانی نظام میں گورنر کے کوئی اختیارات زیادہ نہیں ہوتے, صرف سگنیچر کی حد تک ہوتے ہیں. اور وہ ہمارا جو گورنر ہے وہ ملنگ آدمی ہے, بہت اچھا ہے, کارکن آدمی ہے, اور اپنی بساط سے بڑھ کر جتنا قانون اسے دیتا ہے اس سے بڑھ کر کام کر رہا ہے, عوام کے کام کر رہا ہے, کارکنوں کے کام کر رہا ہے. اس نے دروازے کھول دیے ہیں اپنا گورنر ہاؤس کے. سر وہ تو سب نے کھولے ہوئے, لیکن تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی, انہوں نے بھی کھولے ہوئے تھے. جس کی گورنمنٹ کھول دیتے ہیں دروازے, تو نہیں وہ تو گرانا, اب تو ایک ٹرینڈ بن چکا ہے نا. وہ تو دیواریں گرانا چاہتے ہیں, ہم تو گرانا نہیں, ہم نے دروازے کھولے ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آئین گورنر کو اتنے اختیارات نہیں دیتا کہ وہ ہم کنفرنٹ کر سکیں. وزیر اعلیٰ جو ہوتی ہے یا جس جگہ کی ہوتی ہے اس میں اس کو وہ چیف ایگزیکٹو ہوتی ہے, اور اس پہ جہاں تک تنقید کی ضرورت کی بات ہے تو ہمارے گورنر اس عہدے پہ بیٹھ کے جب وہ غلط کام کرتی ہیں اس پہ تنقید کرتے ہیں, اور اگر کوئی ایسا کام کرنے جا رہی ہیں تو اس کو رجسٹ بھی کرتے ہیں. لیکن ایک حد ہے. جب سے گورنر پنجاب نے اپنا عہدہ سنبھالا, سیٹ سنبھالی, ابھی تک کیا کیا عوام کے لیے؟ مثلاً کیا کیا؟ مجھے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ کیا کریں؟ پالیسی ساری اسمبلی بناتی ہے, اس کو امپلیمنٹ جو ہے نا وہ سی ایم کرتا ہے, چیف منسٹر کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. یہاں یہ ہوتا ہے کہ گورنر کے پاس سائن ہونے کے لیے جاتے ہیں, اور اگر وہ 15 دن سائن نہ کرے تو وہ خود بخود قانون بن جاتا ہے. اس میں گورنر ایک گائیڈنس دے سکتا ہے, بیان دے سکتا ہے, اور اس نے کیا ہے. اچھا جگہ ان کو تنبیہ کر سکتا ہے, اسمبلی میں ایک تقریر کر سکتا ہے شاید سالانہ, تو یہ اس حد تک وہ کر سکتا ہے اس پارلیمانی نظام میں. اس پارلیمانی نظام میں گورنر کا رول بہت زیادہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو وہ جس حد تک کرنا چاہے اس سے زیادہ کر رہے ہیں. یعنی کہ آنے والے دور میں جب وقت آگے آئے گا, الیکشن کا وقت آئے گا, اور بھی کافی چیزیں سامنے آئیں گی, پاکستان پیپلز پارٹی کیا میدان مارے گی؟ دیکھیں ہم اپنی کوشش تو کریں گے, ہم عوام کے پاس جا رہے ہیں. کوشش تو پہلے بھی کی تھی آپ لوگوں نے. ہاں نہیں, لوگ دیکھیں عوام نے اگر پسند نہیں کیا تو انہوں نے ووٹ نہیں دیا. اگر ہمیں پسند کریں گے تو ووٹ دیں گے. ہم ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کنیکٹ نہیں کر پا رہی عوام سے. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوام کی خدمت کی ہے, لیکن کنیکشن میں کہیں نہ کہیں پرابلم ہے. کیا پرابلم ہے؟ پرابلم ہے کیا سینٹر میں؟ پرابلم ہے کیا عوام اور پیپلز پارٹی کے درمیان؟ جیسے آپ نے کہا کہ کنیکشن کا تھوڑا سا پرابلم ہے, کنیکشن کیا ہے؟ کنیکشن دیکھیں کنیکشن یہ ہوتا ہے کہ جب ہم عوام کے مسائل ان تک ان کا حل پراپرلی پیش کرنے کے قابل ہوتے ہیں. بھٹو صاحب نے پیش کیا تھا, بے نظیر نے پیش کیا, لوگوں کو اس بات سمجھ آئی. تو ہم میں کوئی کمی ہے, ہم میں کوئی خامی ہے کہ ہم اپنا پروگرام جو ہے, جو کہ بہت اچھا پروگرام ہے, ہم سوشل ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں جس میں لوگوں تک ہر چیز وسائل جانے چاہیے, لیکن ہم شاید کوتاہی کر رہے ہیں, ہم ان تک پہنچ نہیں پا رہے. اچھا سر, آپ لوگوں نے بھی وعدے کیے تھے الیکشن کمپین میں کہ جی عوام کو فری بجلی دیں گے, 200 یونٹ 300 یونٹ, وہ ابھی تک کہاں پہ ہیں چیزیں؟ وہ نظر نہیں آ رہی. دیکھیں ہم نے ایک الیکشن کمپین رن کی تھی, اور اس میں یہ ہمارے وعدے تھے, اور وعدے کا پورا کرنے کا جو طریقہ کار ہوتا ہے کہ ہم اگر گورنمنٹ میں آئیں, ہمارے ہاتھ میں کوئی ہو. ہم گورنمنٹ میں نہیں ہیں, ہمارے جو فیڈرل گورنمنٹ میں نون نے آفر تو کروائی تھی کہ آپ لوگ لے لیں, مگر زرداری صاحب کا نہیں, ہم نہیں کرنا چاہ رہے. دیکھیں ہم نے آپ لوگوں کو نظر آ رہا تھا نا پیپلز پارٹی کو لیں گے تو کام خراب ہو جائے گا, لوگ گالیاں نکالیں گے. یہ مسئلہ نہیں ہے, یہ مسئلہ نہیں ہے.
ہم نے کوشش کی تھی، ہم آئین کے مطابق چلتے ہیں، آئین میں یہ تھا کہ جو سب سے بڑی پارٹی ہے اس نے حکومت بنانی ہے، ہم تیسرے نمبر پہ تھے، ہم نے پہلی پارٹی پی ٹی آئی تھی ان کو آفر کی ہمارے لیڈر نے کہ جی آپ ایسے کر رہے ہیں، وہی ارینجمنٹ ہوتا ہے کہ وہ حکومت کرتے ہم باہر بیٹھے ہوتے، ہم ان کو سپورٹ کرتے، کیونکہ اس ملک نے چلنا تو ہے، اس ملک کو اس میں نہیں چھوڑا نہیں جا سکتا۔ ٹھیک ہے، اب پی ٹی آئی احتجاج کرنے جا رہی ہیں، ساری جماعتیں جو ہیں وہ اکٹھی ہو چکی ہیں، مولانا صاحب بھی میدان میں آ چکے ہیں، ان کا بھی بیان آ چکا ہے، آپ کو پتہ ہوگا، اور جماعت اسلامی کا بھی بیان آ چکا ہے، یعنی کہ عوام کے حق میں جا رہے ہیں، گورنمنٹ کے خلاف جا رہے ہیں، پورے ملک میں احتجاج کی کال ہے۔ پیپلز پارٹی خاموش ہے، کوئی بیان نہیں دیا، کیا وجہ؟ اس کے اوپر بات کریں گے، بریک کا ٹائم ہے، ناظرین شامل کرتے ہیں بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ سر کیا کہیں گے، آپ لوگ حصہ لیں گے کہ نہیں احتجاج میں؟ پی ٹی آئی کا ساتھ دیں گے یا جماعت اسلامی کے اکٹھے ہو پائیں گے یا نہیں ہو پائیں گے؟ دیکھیں، اگر وہ کولیشن بن رہی ہے تو ایک کولیشن حکومت کر رہی ہے نا، تو سیاست میں تو یہ بنتے رہتے ہیں، اتحاد بنتے ہیں، ٹوٹتے ہیں، اور سب سے پہلے مجھے نہیں لگتا کہ مولانا فضل الرحمان ان کے ساتھ جائیں گے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان کا سارا احتجاج اور سارا جو ان کا تنقید ہے وہ تو پی ٹی آئی کے اس مینڈیٹ پہ ہے نا، جو وہاں پہ کے پی کے میں ہے، تو اس پہ کر رہے ہیں، تو وہ اس میں اتحاد کیسے ہوگا؟ مجھے نہیں لگتا کہ ان کا اتحاد بھی ہوگا۔ آپ تو شاید خاقان عباسی کو بھی انہوں نے بلایا ہے کہ ان کے ساتھ بھی دیکھیں، میٹنگ ہوئی۔ بلانے کو ہم بھی بلاتے ہیں بہت سارے لوگوں کو، ساروں کے ساتھ ملتے ہیں، جب کنورج ہوتے ہیں ساروں کے مطالبات تو تب ایک تحریک چلتی ہے، تو مجھے نہیں لگتا ایک تحریک چلے گی، اور اگر چلے گی بھی تو ایک اتحاد وجود میں آ رہا ہے، ایک اتحاد حکومت کر رہا ہے، تو ایک سیاسی گیم ہے، یہ تو چلتی رہے گی۔ آپ لوگ خاموش بیٹھے گی؟ نہیں، پیپلز پارٹی خاموش ہوگی؟ ہم حکومت کے اس وقت ساتھ ہیں اور حکومت کے ساتھ رہیں گے۔ ہم یہ چاہتے ہیں، دیکھیں مہنگائی کم کی ہے اس گورنمنٹ نے، مہنگائی کی شرح کم ہوئی ہے، دیکھیں سارے اشاریے ٹھیک چل رہے ہیں، اور اس کو عوام تک آنے میں، گراؤنڈ تک آنے میں، گراس روٹ لیول تک آنے میں 1 سے 2 سال لگیں گے، اس کے فوائد۔ لیکن یہ ہے کہ تمام دنیا نے ان اشاریوں کو مثبت کہا ہے۔ یہی لگتا ہے ہمیں، ایک سٹاک ایکسچینج ہوتی ہے، ایک آپ کا مہنگائی کا انڈیکس ہوتا ہے، جتنے انڈیکسز ہیں، میں اکانومسٹ نہیں ہوں۔ سر دیکھیں، آپ ہوٹل پہ چلے جائیں کھانا کھانے کے لیے، آپ ایک دال کی پلیٹ لیں، میں دال کا ذکر کر رہا ہوں، گوشت کا ذکر نہیں کر رہا، گوشت بڑی دور کی بات ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو 200-250 روپے میں پلیٹ ملے گی آپ کو، وہ تو مہنگائی کہاں پہ کم ہوئی؟ دیکھیں مہنگائی جس حساب سے بڑھ رہی ہے اس حساب سے تو کم ہوئی ہے، اور اس کا ریٹ کم آگے بڑھنے کا کم ہو گیا ہوا ہے۔ دیکھیں اس کا تعلق عام طور پہ انٹرنیشنل کرنسیز کے ساتھ ہوتا ہے، ڈالر بڑی دیر سے 279-278 پہ پھر رہا ہے، تو اس کو کنٹرول کیا ہے اس گورنمنٹ نے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک اپنے اس اقتصادی بحران سے نکل آئے، اور اس کے لیے ہم ہر طرح کی کئی چیزیں برداشت کر رہے ہیں۔ آپ کو سمجھتے ہیں کہ یہ ملک ڈوبا ہوا ہے، اٹھ پائے گا، اپنے پیروں پہ کھڑا ہو پائے گا؟ شہباز شریف صاحب تو ڈیلی یہی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ اٹھے گا اس ملک کا۔ دیکھیں باٹم آؤٹ ہو چکا ہے، اس ملک کا مقدر ہے، ان لوگوں نے کوئی گناہ نہیں کیے، ان لوگوں نے کوئی جرم نہیں کیا کہ ان کو فیسلٹیز نہ ملے اور یہ ملک اوپر نہ جائے۔ ہمارے حکمران طبقے کی جو خامیاں اور غلطیاں ہیں وہ اس سے اٹھ کے بھی ہم اس ملک کو ترقی دیں گے، اور ہوئے گا انشاءاللہ۔ ذرائع سے یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف اپنی سیٹ چھوڑنے کے چکروں میں ہیں اور بلاول صاحب سنبھالنے کے چکروں میں ہیں 2 سال کے لیے۔ میرا خیال ہے اس طرح کی افواہیں جو ہے نا وہ گردش کرتی رہتی ہیں۔ پیپلز پارٹی نے اس حکومت میں نہ شامل ہونے کا فیصلہ کیا اور اعلان بھی کیا ہے، تو اس پہ قائم ہے۔ ہمیں نون لیگ کے ساتھ بہت سارے اختلافات ہیں، ایون اس گورنمنٹ میں رہتے ہوئے پیپلز پارٹی کے بہت سارے کام جو یعنی کہ بلاول صاحب یہ آفر ایکسیپٹ نہیں کریں گے، ایسا ہی ہے؟ میرا نہیں خیال ہے کوئی ایسی آفر ہے یا ایسا کوئی نہیں، اگر آفر ہوتی ہے ایکسیپٹ کرے گی پیپلز پارٹی کی؟ نہیں، پیپلز پارٹی کیوں کرے گی؟ پیپلز پارٹی کے پاس پیپلز پارٹی کو پتہ ہے نا، اگر ایکسیپٹ نہیں، دیکھیں اگر ایکسیپٹ کر بھی لیتی تو ان کو پتہ ہے گالیاں پڑنی ہیں جو حکومت جو کر رہی ہے۔ یہ بات نہیں ہے، دیکھیں ہوتا یوں ہے کہ آپ جتنی سیاست ہوتی ہے وہ حکومت بنانے کے لیے ہوتی ہے، تاکہ ہم حکومت میں آ کے لوگوں کے مسائل حل کر سکیں۔ لیکن اگر ہمیں حکومت ملتی ہے تو ہم بہترین کام کریں گے، جیسے ہم نے پہلے کیا ہے۔ ہمارے اس میں بہت سارے، ہماری کٹی میں بہت سارے ایسے کام ہیں جو لوگ آج بھی اس کی تعریف کرتے ہیں، اور بہترین روایات کے ساتھ ہم نے کیے ہیں۔ اگر ہوتا ہے تو ہم کرنے کو تیار ہیں، لیکن میرا نہیں خیال پیپلز پارٹی نے بھی کوئی فیصلہ کیا ہے۔ اسد کیسر صاحب کہتے ہیں، تحریک انصاف کا ان سے تعلق ہے، کہتے ہیں جی وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ استعفیٰ دیں، مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ بھی استعفیٰ دیں، بالکل ناکام ہو چکے ہیں ریلیف دینے میں عوام کو۔
اب وہ اسد قیصر صاحب نے اگر فیصلہ کرنا ہے اس چیز کا تو پھر تو شاید وہ پہلے بھی 2-4 مہینے پہلے بھی ان سے استعفے کا مطالبہ کر سکتے ہیں. یہ سیاسی بیانات ہیں, یہ سیاستدانوں نے ایسے بیانات دینے ہوتے ہیں تو یہ چلتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے جو اسد قیصر صاحب کہہ رہے ہیں اس سے ان کے الٹ کہہ رہے ہیں جو دنیا کے سارے اکنامک جو بینکس ہیں یا جو انسٹرومنٹس ہیں وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ بہتر ہو رہا ہے پاکستان, ٹھیک ہے, ڈیفالٹ نہیں ہو رہا. تو پھر اسد قیصر صاحب کو اگر نظر آ رہا ہے تو وہ ظاہر ہے بہتر جانتے ہیں مجھ سے. ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی ساتھ ہے بیڑا غرق کرنے میں پاکستان کا. دیکھیں جی وہ میں نے پھر کہا کہ سیاسی بیان ہے, وہ ان کا یہ کام ہے کہنا تاکہ اپنے عوام میں, اپنے لوگوں میں, اپنے ووٹرز میں مقبولیت حاصل کر سکیں. اب سر یہ جو ہوا ہے 30 کروڑ کی تقسیم پر 1 ارب 60 کروڑ خرچ, وزیر اعلیٰ بلوچستان کا محکمہ زکوٰۃ کو ختم کرنے کا اعلان کیا ہے. ایک تو شاید ہمارے بہت سارے محکمے اسی طرح کام کر رہے ہیں, ہمارے اوور سائزڈ محکمے ہیں, شاید سمارٹ محکموں کی اب ضرورت ہے, اسی لیے میرا خیال فیڈرل اس میں بھی انہوں نے ختم کیے ہیں, اور یہ IMF کی ریکوائرمنٹ بھی تھی کہ بہت سارے محکمے ختم کر دیے جائیں. ہم نے اوور سائزڈ بنائے ہوئے ہیں, بہت سارے لوگ بھرتی کیے ہوتے ہیں, تو میرا خیال ہے کچھ وزارتوں کو بھی ضم ہونا ہے, کچھ اداروں کو بھی ختم ہونا ہے. کسی نہ کسی بہانے اگر یہ کام غلط ہو رہا تھا تو اس کو کنٹینیو نہیں کرنا چاہیے تھا, اس محکمے کو ختم ہونا چاہیے تھا. اگر آپ نے 30 کروڑ جو لوگ ہیں وہاں پہ جو نوکریاں کر رہے ہیں وہ کہاں پہ جائیں گے پھر؟ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. ہاں, پیپلز پارٹی کو کے وزرائے اعظم کو تو سزا ہوئی ہے جو نوکریاں دینے پہ, ہمیں نوکریوں سے نکالنے پہ سزا نہیں ہوئی کبھی. تو ہم تو چاہیں گے کہ ان لوگوں کو کہیں نہ کہیں کھپایا جائے. اصل کہانی یہ ہے کہ دنیا بھر میں جو پبلک سیکٹر ہوتا ہے یا حکومت ہوتی ہے وہ سب سے بڑا امپلائر نہیں ہونا چاہیے. ان کو ایک بزنس انوائرمنٹ قائم کرنی چاہیے جو نوکریاں جنریٹ کرے. انفارچونیٹلی ہماری سکسیسو گورنمنٹس جو ہیں پچھلی, وہ یہ کام کرنے میں ناکام رہی ہیں. صرف پیپلز پارٹی کی ایک گورنمنٹ تھی جس نے ایکسپورٹس بڑھائیں. ایکسپورٹس بڑھانے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ آپ کا مینوفیکچرنگ سیکٹر بنا رہا ہے جو بھیج رہا ہے. اس کے علاوہ نون لیگ کی حکومت جو پچھلی تھی اور اس وقت بھی ہے, ہم شاید اس میں وہ بہت لیگ کر رہی ہے. انہوں نے کوئی روزگار کے موقع پر مواقع نہیں کیے, بلکہ انہوں نے نکالے ہیں, بہت سارے لوگ نکالے ہیں, اور ہماری استدعا ان سے یہی ہوگی کہ اس مشکل وقت میں کسی کو نہ نکالا جائے, ان کو کسی اور محکمے میں کھپایا جائے تاکہ وہ اپنے بال بچوں کو پال سکیں, ان کے دسترخوان سے روٹی نہ نکالیں. پچھلے آپ دنوں میں دیکھیں نا کہ احتجاج ہوا یوٹیلیٹی سٹور کا, ملازمین کو نکالا گیا اور سارے ملازمین روڈوں کے اوپر آ گئے. ان کے لیے تو کچھ نہیں کیا, انہوں نے بھی ختم کر دیا. دیکھیں اب یہ دوسرا آ گیا ہے, کل کو کوئی اور چیز آ جائے گی سامنے. میرا خیال ہے نون لیگ بہت یہ غلط کام کر رہی ہے, اور اس کو رکنا چاہیے کہ آپ لوگوں کو اس زمانے میں بے روزگار کریں. آپ کچھ ایسی چیزیں کریٹ کریں جہاں ان کی یوٹیلیٹی ہو. بڑے ایکسپیرینسڈ لوگ ہیں, بڑے تجربہ کار لوگ ہیں, بڑی دیر سے کام کر رہے ہیں, ان کے لیے کوئی ایسی جگہ نکالنی چاہیے جو پروڈکٹیو بھی ہو, تو وہاں ان کو روزگار دینا چاہیے بجائے. اور دیکھیں انہوں نے پینشن ختم کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو پہلے سرکاری ملازمت کا مطلب ہوتا تھا کہ اس کے بچے, ان کے بچے آگے جو ہے سہولت مل جائے گی, ان کو سارا کچھ ہو جائے گا, کھانا مل جائے گا, وہ رہ سکیں گے. اب اگر یہ ختم کر دی گئے تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیکس جو آپ کا پاورٹی لیول ہے کہاں جائے. دیکھیں نا, آپ کے ہاسپٹل پرائیویٹ ہونے جا رہے ہیں, ایجوکیشن کا سسٹم آپ کا پرائیویٹ ہونے جا رہا ہے. اس کے بعد آپ PIA دیکھ لیں, آپ تو سفر بھی کرتے ہیں, وہ بھی آپ کا پرائیویٹ ہونے جا رہا ہے. اور بھی کافی ایسے محکمے ہیں جو نجکاری کی طرف جا رہے ہیں. تو پینشن تو آلریڈی ختم ہو جائے گی, جب پرائیویٹ چیز ہونی ہے ساری چیزیں ختم ہو جانی ہے پھر تو. اچھا, ہمارے زمانے میں ہم تو ان کو ختم نہیں کرتے, نون لیگ کی گورنمنٹ تو نون لیگ کی ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کا بیسیکلی اگر دیکھا جائے دنیا بھر میں حکومت کا کام نہیں ہوتا بزنس کرنا, ٹھیک ہے, بزنس کرنا بزنس مین نے. آپ نے کنڈیوسو انوائرمنٹ, آپ نے ایک ماحول بنا کے دینا ہے جس میں لوگ بزنس کر سکیں اور بزنس میں انویسٹ کر سکیں. وہ ہم نے شاید ہماری حکومتیں نہ کرنا چاہتی ہیں نہ کیے ہیں, تو اس وجہ سے یہ روزگار جو ہے نا لوگوں کو نہیں مل رہا. روزگار آپ کا بزنس دیتا ہے, ٹھیک ہے. اس وقت آپ اگر غور کریں تو ہمارے پاکستان میں سر بزنس ہے ہی نہیں. جتنے بھی بزنس انڈسٹری جو ہے وہ باہر شفٹ ہونی جا رہی ہے, وہ بلکہ آدھی ہو چکی ہے. بلکہ تو وہی غلط ہو رہا ہے نا. آپ نے بزنس کو کنڈیوسو سازگار ماحول پرووائڈ کرنا ہے جس میں یہ پنپ سکے, پھل پھول سکے, اور جس میں لوگوں کو روزگار ملے.
تو میں دیکھیں نا آپ، جو زمینیں ہیں، جو زمین پاکستان بننے وقت ہمارے پاس تھی، جس وقت 5-6 کروڑ آبادی تھی یہاں کی ویسٹ پاکستان کی، تو اس وقت بھی یہی زمین تھی. اب 22 کروڑ ہو گئے اس علاقے کے، 25 کروڑ ہو گئے، تو وہی زمین ہے. تو اس کا مطلب ہے جو جاگیردار تھا، جاگیردار سے زمیندار سے کسان، اور کسان سے اب کھیت مزدور بنتا جا رہا ہے. اور اس کو صرف مینوفیکچرنگ سیکٹر اور بزنس جو ہے نا ان بے روزگاروں کو قبول کرتا ہے اور پال سکتا ہے. وہاں ہم انویسٹ ہی نہیں کر رہے. اچھا سر، یہ اسپین میں 10 پاکستانی دہشت گردی کے الزام میں گرفتار. پاکستان میں تو دہشت گردی ہو ہی رہی ہے، اب وہاں پہ پاکستانیوں کا نام آیا ہے، یہ پاکستانی ہے اور دہشت گردی میں ملوث ہے. اسپین میں ہم لوگ گرفتار ہو چکے ہیں وہ بھی. دیکھیں یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے. ہمیں ایک تو ظاہر ہے دوسرے ملکوں میں اگر اس طرح پکڑا جاتا ہے تو پاکستان کی بڑی سخت بدنامی ہوتی ہے. اور یہاں کی بہت سارے، اب کس کس کو بلیم کریں جنہوں نے دہشت گرد پالے اور پوسے اور رکھے. میں کسی ایک پارٹی کو یا ایک حکومت کو ذمہ دار نہیں سمجھتا. ان کو بہت ساروں کو ہم نے گڈ طالبان، بیڈ طالبان، اور اچھے اور برے دہشت گرد اور مذہب کی ترویج کرتے دیکھا ہے. اب اس کا یہ فال آؤٹ ہے. اب دیکھیں نا، آپ سعودی عرب دیکھ لیں، آپ امریکہ دیکھ لیں، آپ دبئی دیکھ لیں، آپ کوئی بھی آپ یعنی کہ ملک دیکھ لیں، آپ سب کو باہر نکال رہے ہیں کہ یہ پاکستان جو ہے، پاکستانی جو ہیں یہ دہشت گرد ہیں. اس بنیاد کے اوپر سب کو نکالا جا رہا ہے. اس کے اوپر بات کریں گے، بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین شامل کرتے ہیں بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جی پاکستان میں جو دہشت گرد ہیں ہی ہیں، اسپین میں پاکستانیوں کو دہشت گردیوں کو گرفتار کیا گیا. اب امریکہ سے، سعودی عرب سے بھی پاکستانیوں کو نکالا جا رہا ہے کیونکہ پاکستانی دہشت گرد ہیں. تو سر کیا کہیں گے اس کے حوالے سے؟ اب اتنے ممالک سے پاکستانیوں کو نکالا جا رہا ہے، اب یہ امیج بن چکا ہے پاکستان کا کہ یہ دہشت گرد ہیں. یہ اچھا، جن لوگوں نے بھی یہاں ان کو پالا ہے ان کو اپنے رویے پہ غور کرنا چاہیے. جتنی دہشت گردی ہم نے دہشت گرد جو جس محکمے نے پالا ہے، جس ادارے نے پالا ہے، اس کا فال آؤٹ یہ ہے کہ ہمارے اپنے لوگ مرے ہیں. 80,000 لوگ ہم نے پہلے طالبان کے حملوں میں ضائع کیے ہیں. اور ان میں سے جو نکل کے اب دوسری جگہ اگر سیل جاتے ہیں تو اپنے ملک کی بدنامی ہوتی ہے. تو ایسے لوگوں پہ ہماری ریاست کو بھی کڑی نظر رکھنی چاہیے کہ وہ دوسری جگہ نہ جائیں. تو اگر یہ دوبارہ ایسا ہو تو پھر کون ذمہ دار ہے اس کا؟ گورنمنٹ ہوگی یا کوئی اور ہوگا اس کا؟ نہیں، وہ جو پالا ہے یہ تو نسلوں تک چلتا ہے. اس کو ختم اچھا، کرنے کے لیے سر نون کہتی ہے، نون لیگ کہتی ہے کہ جی یہ سارا جو مدعا ڈالا گیا ہے یہ پی ٹی آئی کا مدعا ڈالا گیا ہے، یہ پی ٹی آئی کروایا ہے. سارا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، انہوں نے یہاں پہ جگہ دی دہشت گردوں کو، وہ بس چکے ہیں یہاں پہ. اب ان کو نکالنا ہمارے لیے مشکل کام ہو چکا ہے. اب صحیح کہہ رہی ہے، نون لیگ کا موقف بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ جب ان کو ڈیفیٹ کی جا چکی تھی تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا. ان میں سے 6-7 ہزار لوگوں کو واپس لا کے بسایا گیا. اب وہ جو آ کے سلیپر سیل تھے، جو سلیپ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اب وہ پھر ایکٹیو ہو گئے ہیں. اور جن کی حکومت میں جن لوگوں کو ویلکم کیا گیا تھا یہاں پہ، اچھا، اور جب طالبان کی حکومت آئی تو ان کو ویلکم کیا گیا تھا، اب وہی ان کو فیسیلیٹیٹ کر کے یہاں حملے کروا رہے ہیں. بنو میں تو جو حملہ ہوا ہے تو اس میں تو افغان فوجی اور افغان آرمی کے لوگ بھی شامل تھے، یہ انہوں نے پکڑے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سر دیکھیں نا، پکڑتے کچھ ہیں، شو کچھ کرواتے ہیں آگے سے آگے پھر نئی نئی کہانیاں لکھنا شروع ہو جاتی ہیں. جی فلاں کے تعلق تھا اس کا، فلاں سے تعلق تھا اس کا. دیکھیں جو ان کو نظر آتا جا رہا ہے وہ صحیح کہتے ہیں. شاید عوام میں ہماری پرسیپشن کا پرابلم ہے، ہمارا تاثر کی خرابی ہے، لیکن ہمارے محکمے ٹھیک کام کر رہے ہیں. جتنے حملے ہوئے ہیں اس سے زیادہ انہوں نے روکے ہیں. تو یہ ہمیشہ کرتے رہے ہیں. لیکن ہم جو غلطی کر چکے ہیں دوسروں کے لیے پچھلے 30 سال میں، 40 سال میں، اس کا ہم بہت برا بھگت چکے ہیں. اب اس کو بس کر دینا چاہیے. آرمی چیف کا کہاں پہ دیکھتے ہیں رول سیاست میں آپ؟ میرا تو خیال ہے آئین تو کہتا ہے ان کا کوئی رول نہیں ہے، ان کا نہیں ہونا چاہیے. سیاست دان تو بن گئے ہیں ویسے. نہیں، وہ دیکھیں فوج کے خلاف تو کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، خلاف تو کوئی بھی نہیں ہے. ان کے اس رول کے خلاف ہیں جو آئین کے خلاف ہے. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ فوج کا کوئی رول ہونا نہیں چاہیے. اگر ہے تو غلط ہے. یہ ہمیشہ ہمارا موقف رہا ہے پیپلز پارٹی کا. اور اس کو بمبانگے دوہل ہمارے بلاول بھٹو صاحب چیئرمین نے اور ہمارے
جو صدر ہیں کو چیئر پرسن، انہوں نے ہمیشہ کہا ہے اور ہم ہمیشہ اب بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں فوج ہر ملک کے لیے ضروری ہے، ان کا رول آئین تک محدود رہنا چاہیے، سب اداروں کا رول۔ تو سیاست میں کون لے کے آیا پھر ان کو؟ دیکھیں کوئی لے کے تھوڑی آتا ہے، ٹھیک ہے، جو طاقتور ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں۔ سیاستدانوں کو سوچنا چاہیے کہ ان کو پھر فیسیلیٹیٹ نہ کریں، کولیبوریٹ نہ کریں، لیکن ملک نے چلنا ہے اور ملک کو چلانے کے لیے سیاستدان بھی بڑی قربانیاں دیتے ہیں، اپنے ووٹرز کی قربانیاں دیتے ہیں، اپنے نام کی قربانی دیتے ہیں، اپنا نام خراب کر لیتے ہیں لیکن ملک کے لیے کام کرتے ہیں۔ قربانی سے سر یاد آیا، نون لیگ کہتی ہے کہ جی نون لیگ نے بڑی قربانیاں دی ہیں، نون نے بڑی قربانیاں دی ہیں، تحریک انصاف کہتی ہے کہ جی تحریک انصاف نے بڑی قربانیاں دی ہیں، جانیں دی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ جی ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ قربانی دی کس نے ہے؟ ہر بندہ کہتا ہے جی فرسٹ پہ نمبر میرے ہی ہے۔ اچھا، آپ اگر تاریخ ساری اٹھا کے دیکھیں تو جتنے قربانیاں پاکستان، اور ایک جماعت اسلامی بھی جماعت اسلامی بھی کہتی ہے کہ جی ہم نے خون پسینہ دیا، پاکستان بنایا۔ اچھا، بہرحال پاکستان بنانے میں وہ تو شامل ہی نہیں تھے، تو وہ تو مخالفت کر رہے تھے۔ خیر یہ آج کا موضوع شاید نہیں ہے، لیکن جو پارٹیاں یہ دعوے کرتی ہیں وہ اپنی تاریخ اٹھا کے لائیں نا، کہاں قربانیاں دی ہیں۔ ہمارے پاس ایک تاریخ ہے کہ ہم نے کہاں قربانیاں دی ہیں۔ ہمارے چیئرمین کو قتل کیا گیا، عدالت نے ثابت کیا، ہماری دوسری چیئر پرسن کو قتل کیا گیا، اس میں یہ لوگ ملوث تھے، ٹھیک ہے، جو دہشت گرد تھے ملوث تھے۔ اچھا، اور ہمارے پیپلز پارٹی کے بہت سارے لوگ مارے گئے، ڈاکٹر اسرار شاہ ٹانگیں کٹوا کے بیٹھا ہے۔ تو اس طرح کے بہت ساری ہماری قربانیاں ہیں، وہ بھی لے کے آئے نا سر۔ قربانیاں ہیں، ٹھیک ہے، آپ جیسے آپ نے ذکر کیا، چیئرمین صاحب کا آپ نے ذکر کیا، اور بھی کافی لوگوں کا آپ نے ذکر کیا، جو پکڑے گئے ہیں وہ کہاں پہ؟ آج تک نام نشان ہی نہیں ہے ان کا، کون تھے، کہاں سے آئے، کہاں سے مارا، کوئی چکر نہیں ہے۔ یہی تو ہمارے، تو پھر یہ بھی ایک یہ بھی تاثر دیا جاتا ہے کہ خود ہی کرواتے ہیں، خود ہی مرواتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو ہمارے پرابلم یہ ہے کہ ہمارے کو چیئر پرسن جو ہمارے صدر پاکستان ہیں، انہوں نے بڑی لائٹ پیرے میں ایک دفعہ کہا تھا کہ میرا ڈومیسائل بڑا کمزور ہے۔ تو وہ ایک ہمارا مسئلہ ہے جو ہوتا ہے، وہ شاید بتایا نہیں جاتا۔ بہت سارے پریٹیکسٹ میں دیکھا جائے کہ جی وہ بڑے خفیہ رکھنا بڑا ضروری ہے اور فلانا ضروری ہے، لیکن میرا خیال عوام کو پتہ ہے، عوام کو پتہ ہونا چاہیے، بتانا چاہیے۔ عوام جانتے ہیں، عوام ہم سے بڑا جج کوئی نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی عوام کے ساتھ کھڑی ہے اور عوام کی بات سنتی ہے۔ ہمارا تو نعرہ ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ عوام جانتے ہیں کہ کس کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور پیپلز پارٹی نے آج تک ہر وہ امینڈمنٹ کروائی جو عوام کی طاقت میں اضافہ کرے، ہر وہ واپس کیا اختیار جو عوام کی طاقت بڑھاتا تھا، جو آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی جو ہے عوام کی پارٹی ایسا ہی ہے، خدمت کرتی ہے۔ تو ابھی پیکا ایکٹ آیا، آپ نے دیکھا، اور زرداری صاحب نے ہمارے خلاف ہی سگنیچر کیے، انہوں نے کہا جی کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مولانا صاحب سے پہلے وعدہ کیا کہ جی ٹھیک ہے جی آپ ریلیکس ہوئیں۔ مولانا صاحب نے میڈیا کے حق میں آواز اٹھائی، زرداری صاحب تک آواز پہنچائی، تو زرداری صاحب نے اعتماد میں لیا، سارا کچھ ہوا، دوبارہ پھر سگنیچر ہو گئے وہاں پہ۔ آپ یہ دیکھیں، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بہت اچھا ایکٹ ہے، رائٹ، لیکن کوئی قانون تو ہونا چاہیے۔ میں اٹھ کے کسی کی بےزتی کرنا شروع کر دوں یا کوئی کسی کی بےزتی کرنا شروع کر دے، اس کے بارے میں اٹھا کے دیکھیں، ساری دنیا میں بے شمار قوانین ہیں اور ایسے قوانین ہونے چاہیے، لیکن یہ بالکل پرفیکٹ قانون نہیں ہے۔ اچھا سر، آرمی چیف کا کیا رول ہے سیاست میں؟ وہ بڑا یعنی کہ وہ دخل اندازی کرتے ہیں، بار بار آتے ہیں، پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں، ایک دفعہ کہا جاتا ہے کہ جی ہمارا سیاست سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے، پھر سیاست میں بھی آ جاتے ہیں، IMF کے ساتھ ملاقاتیں بھی کرتے ہیں، شہباز شریف صاحب کے ساتھ۔ اچھا، جو آئینی رول ہے نا ان کا، آرمی چیف کا، پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ آرمی سیاست سے بالکل الگ ہو جائے اور اپنے آئینی رول میں جائے۔ پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے یہ سٹانس رہا ہے کہ جو ادارے ہیں، آئین جس چیز کی ان کو جو دیتا ہے کہ یہ ان کا کام ہے، جو کام تفویض کرتا ہے، ان کو وہ کرنا چاہیے، دوسری جگہ نہیں جانا چاہیے۔ اسی طریقے سے عدلیہ ہے اور ادارے ہیں، ہر ایک اپنے کام سے کام رکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے ملک سے ٹھیک طرح سے چلے گا۔ اور مجھے لگتا ہے کہ اس آرمی چیف، اس سے پہلے جو کہانیاں ہمارے سامنے آئی ہیں، جس طریقے سے مداخلت ہوتی تھی، جس طریقے سے بت بنائے گئے، جس طریقے سے اپنے لیڈر گھڑے گئے، تو مجھے لگ رہا ہے کہ اس کا شاید
اس فوج میں تطہیر کی ضرورت ہے، تو آرمی چیف یہ آرمی چیف مجھے لگتا ہے ڈٹرمنڈ ہے کہ اس کے اندر سے بھی سیاست کو ختم کرنا ہے اور سیاست سے آرمی کا رول بھی ختم کرنا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اس کو ٹائم لگے گا کہ ہم اتنا ڈیپ روٹڈ یہ مسئلہ ہے، لیکن پیپلز پارٹی ہمیشہ اس بات کی متقاضی ہے کہ فوج کا سیاست میں کوئی رول نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے پیپلز پارٹی کا ذکر کیا، ہمارے پوری پابندیاں لگی ہیں اینکر کے اوپر، اور کافی اینکروں کو آفر بھی کر دیا گیا ہے اسکرین کے اوپر، اور زرداری صاحب نے سگنیچر بھی کر دی ہیں۔ پہلے مولانا صاحب نے کہا تھا کہ آپ نے سگنیچر نہیں کرنے، مولانا صاحب نے آواز اٹھائی تھی میڈیا کے حق میں، تو انہوں نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے 2 دن صبر کریں، اس کے بعد سگنیچر ہو گیا، سارا کچھ ہو گیا۔ حالانکہ میڈیا تو آئینہ دکھاتا ہے، سچ دکھاتا ہے ہمیشہ، کہ یہ جو ناکامی ہے وہ دکھاتا ہے، سیاستدانوں کے جو کام نہیں ہوتے وہ دکھاتا ہے۔ تو جب دکھاتا ہے آئینہ دکھاتا ہے تو پھر برا کیوں مان جاتے ہیں سیاستدان پھر؟ دیکھیں، اگر تو آپ کا پورا بیان بالکل ٹھیک ہو تو بڑی خوبصورت بات ہے، بڑی اچھی بات ہے، آئینہ دکھانے کے لیے ہونا چاہیے، لیکن جس طرح سارے سیاستدان ٹھیک نہیں ہوتے، اس طرح ظاہر ہے میڈیا میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو میڈیا کا نام بدنام کرتے ہیں۔ اگر سارا معاشرہ برا نہیں ہوتا، کچھ لوگ برے ہوتے ہیں، ان کے لیے قوانین بنتے ہیں۔ پیکا قانون بھی ایسا ہی قانون ہے، جو وہ کالی بیڑے ہیں جو اس کو خراب کرتی ہیں، جو فیک نیوز پھیلاتے ہیں، جو لوگوں کے بارے میں انسلٹنگ کلمات کہتے ہیں، اچھا ان کی بےعزتی کرتے ہیں، ان کا امیج خراب کرتے ہیں، ان کے لیے کوئی قانون تو ہونا چاہیے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا، ساری دنیا میں قوانین ہیں اور ہمارے ملک میں بھی قانون ہونا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا، ویسے ہمارے ملک میں قانون ہے، بالکل ہے، قانون نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں عمل نہ کیا جائے۔ قانون لکھا پڑا ہے اور ہمارا قانون بہت اچھا ہے۔ ہاں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس پہ عمل نہیں ہوتا، یا ایلیٹ کے حق میں عمل ہوتا ہے، عوام پہ نہیں ہوتا، یہ آپ کے اعتراضات ہو سکتے ہیں، یہ ہمارے بھی اعتراضات ہیں، لیکن جو قانون ہے اس میں ہم نہیں کہتے یہ پرفیکٹ قانون ہے، ہم نہیں کہتے کہ یہ سب سے اعلیٰ قانون ہے، اس میں بہت خامیاں ہوں گی، اب دیکھیں نا، لیکن کہیں تو اس کو لاگو کرنا پڑے گا۔ اب دیکھیں نا، اگر آپ باہر جاتے ہیں، ابھی آپ باہر روڈ پہ چلے جائیں، اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں تو پولیس آئے گی، آپ کو پکڑ کے لے جائے گی، ٹھیک ہے۔ عام شہری اپنی آواز نہیں اٹھا سکتا پاکستان میں، ہم کہتے تو آزاد ہیں کہ آزاد ملک ہے، پھر آزادی تو نہ ہوئی۔ اس کے اوپر بات کریں گے، بریک کا ٹائم ناظرین شامل کرتے ہیں، بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں قانون ہے یا نہیں ہے۔ اگر آپ بھی باہر نکلتے ہیں، اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں تو گرفتار کر کے لے جاتے ہیں۔ تو سر کیا کہیں گے اس کے حوالے سے؟ کوئی بھی شہری ہے پاکستانی، کہنے کے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم آزاد ملک میں رہتے ہیں، آزاد ملک ہے، ٹھیک ہے، جب ہم باہر نکلتے ہیں اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، جب انصاف نہیں ملتا کسی غریب کو تو الٹا اسی کو ہی گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ دیکھیں، ہمارا آئین احتجاج کا حق دیتا ہے، اور ہمارا آئین اس بات کی آزادی بھی دیتا ہے کہ آپ اگر صحیح بات کر رہے ہیں تو کرنا چاہیے۔ اگر کوئی آپ کو اٹھا کے لے جاتا ہے اس وجہ سے کہ آپ احتجاج کر رہے ہیں تو غلط کرتا ہے، یہ آئین کے خلاف ہے۔ یہ تو اب ہو رہا ہے نا، آپ بھی دیکھ رہے ہیں سڑکوں پہ کیا ہو رہا ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ بالکل کر رہے ہیں، تو اس کے خلاف آپ دیکھیں، ہوتا ہی یوں ہے، احتجاج ہوتا ہی اس لیے کہ کچھ کام غلط ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ اگر آپ جتھے بنا کر کہ حملہ آور ہوں گے تو وہ احتجاج نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ احتجاج کو ہمیں کوالیفائی کرنا پڑے گا کہ احتجاج ہمیشہ پرامن ہوتا ہے اور پرامن طریقے سے کیا جاتا ہے۔ اگر وہ اس میں وائلنس شامل ہو جائے تو پھر ریاست کا حق، جو ریاست کا حق ہوتا ہے طاقت استعمال کرنا، اور وہ ہمیں ساری دنیا کرتی ہے، ٹھیک ہے، ساری دنیا میں ہوتا ہے۔ ایسا ہونا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن طاقت پر اجارہ داری صرف اور صرف ریاست کی ہوتی ہے اور وہ امن و امان قائم رکھنے کے لیے ہوتی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ احتجاج پر کسی کو پریشان پکڑنا نہیں چاہیے، پکڑ دکڑ نہیں ہونی چاہیے، یہ غلط بات ہے۔ اب دیکھیں نا تحریک انصاف کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جب تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی تو بلاول صاحب بھی آئے تھے، کراچی سے آئے تھے، لاہور سے اسلام آباد گئے تو پورا پروٹوکول دیا گیا۔ اب جب یہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں احتجاج کی اجازت دی جائے، پرامن احتجاج کرنا ہے، تو گورنمنٹ احتجاج کرنے کیوں نہیں دیتی؟ جیسے آپ نے کہا کہ آئینی طور پہ سب کا حق ہے، قانون ہمیں اجازت دیتا ہے، اس کے باوجود کیوں نہیں کرنے دیتے ان کو؟ پھر نہیں کرنے دینا چاہیے، احتجاج تو سب کا حق ہے، ان کو کرنے دینا چاہیے، ان کو نکلنے دینا چاہیے، لوگوں کو بڑاس نکالنے دینی چاہیے، لیکن میں نے اس کو کوالیفائی کیا نا۔ آپ پرتشدد احتجاج نہیں کر سکتے، آپ گورنمنٹ مشینری لے کے چڑھائی نہیں کر سکتے،
آپ آگے نہیں لگا سکتے, آپ آگ نہیں لگا سکتے کسی جگہ, آپ توڑ پھوڑ نہیں کر سکتے, آپ پبلک پراپرٹیز پہ حملہ نہیں کر سکتے, آپ اداروں پہ حملہ نہیں کر سکتے. ان کو کوالیفائی کر کے اور کہیں احتجاج کریں. اگر اس پہ کوئی پکڑ دکڑ ہوتی ہے تو پیپلز پارٹی اس پہ احتجاج کرے گی, اور ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمیشہ سے سر پیپلز پارٹی کی کراچی میں گورنمنٹ رہی ہے, ابھی بھی ہے وہاں پہ, تو کراچی میں اس طرح کام کیوں نہیں ہوئے؟ آئے روز کوئی نہ کوئی ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جو ڈاکٹر نہیں ہوتے اور جو ہاسپٹل ہیں وہاں پہ بیٹھنے کے نظام نہیں ہے, پانی نہیں ہے. ابھی کافی ایسے علاقے ہیں وہاں پہ جو کام نہیں ہوا, اور صدیوں سے پیپلز پارٹی ہے وہاں پہ, دیکھ رہے اچھا, ہیں. اس کو کوالیفائی کر لیں اپنے اسٹیٹ میں. کراچی کا جو میئر شپ ہے یا اس پہ تو پیپلز پارٹی کا پہلی دفعہ آیا ہے, اس سے پہلے نہیں ہے. پیپلز پارٹی کو کراچی سے ووٹ نہیں ملتے تھے, ان کے میئرز کام کرتے تھے, اور انہوں نے جو کیا کرایا وہ کیا ہے. تو جو پچھلا ہے ان پہ یا جماعت اسلامی کے رہے ہیں یا ایم کے ایم کے رہے ہیں, ٹھیک ہے. ہاں, جو امن و امان کا مسئلہ ہے, امن و امان کے مسئلے پہ میرا خیال ہے پہلے سے بہت بہتر ہوا ہے. اور وہاں کی کمیونٹیز میں جو پرابلم ہے, آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں کراچی میں بہت ڈائیورسٹی ہے. دنیا میں پختون کا سب سے بڑا شہر کراچی ہے, رائٹ, بہت بڑی آبادی ہے. اسی طرح مہاجر آبادی ہے جو اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہے مہاجر. اسی طرح سندھی ہیں, پھر ہزارہ کے لوگ ہیں. اتنی ڈائیورسٹی میں کچھ نہ کچھ پرابلم آتے ہیں, اور اس دفعہ امن و امان کی صورتحال تو بہت بہتر ہے. جہاں آپ نے ہسپتالوں کا ذکر کیا, تو میرا خیال ہے ہم ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں, تھرڈ ورلڈ کنٹری میں یہ پرابلم ہوتے ہیں, لیکن اگر اس کو کمپیئر کیا جائے دوسرے صوبوں سے تو سندھ کے ہسپتالوں کو آپ نے ذکر کیا امن کا, کہ امن ہو چکا ہے. کچے کے ڈاکو آج تک نہیں پکڑے گئے. دیکھیں, آپ نے رینجر لگا دی, ٹھیک ہے, پنجاب پولیس لگا دی, آرمی لگا دی, ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے, سب کی آپ نے فورس لگا دی, مگر کچے کے ڈاکو آج بھی کھڑے ہیں, ایسے کھڑے ہوئے ہیں. اب میرا خیال ہے ہم لوگ جو سیاستدان ہیں وہ یہی کام کر سکتے ہیں نا. پولیس ہے امن و امان قائم کرنے کے لیے, فوج ہے, یہ ساری ڈپلوائے کی ہے. مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی سیاسی خرابی ہے. کچے کا جو علاقہ ہے اس میں اگر دیکھا جائے تو صرف ڈاکو نہیں رہتے, وہاں بے شمار پرامن لوگ بھی رہتے ہیں. تو اس کو بلڈوز تو نہیں کیا جا سکتا, اس پہ بمباری بھی نہیں کی جا سکتی. تو اس کو وہ تو سائیڈ ایریا ہے نا سر. جب آپریشن کیا گیا, ہم نے بھی دیکھی ہے وہاں پہ جو آپریشن کی میڈیا نے دکھایا سارا, وہ سائیڈ ایریا سارا. وہ تو ایسا نہیں ہے. وہاں گاؤں ہیں, وہاں اسی طریقے سے ریتل ہے, لوگ بستے ہیں, تو ان میں وہ چھپ جاتے ہیں. تو اب میرا خیال ہے کافی کوشش ہو رہی ہے, لیکن اس میں جو وہاں کے لوکل سیاست ہے اس میں سے اگر گورنمنٹ اوپر اٹھ کے کام کرے تو شاید بہتر ہوگا. تاثر یہ بھی دیا جاتا ہے کہ جو پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں, جو سردار ٹائپ جو لوگ ہیں, انہوں نے پناہ دی ہوئی ہے ڈاکوؤں کو, اسلحے وہی فراہم کرتے ہیں. سردار ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کا پیپلز پارٹی نون لیگ ادھر ادھر سے تعلق نہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا یہ ایک دوسرے کی طرف جاتے رہتے ہیں. عام لوگ نہیں جاتے, کارکن چینج نہیں کرتے پارٹیاں, یہ کرتے ہیں. تو سردار کا ایک ہوتا ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ کوشش ہو رہی ہے بڑے لیول پہ. اچھا, پیپلز پارٹی اگر پیپلز پارٹی کے لوگ پناہ دیتے ہیں, ویسے پیپلز پارٹی کے اگر پناہ دیتے ہوتے, فوج نے بھی وہاں کیا آپریشن. نہیں, شو تو کوئی نہیں کرواتا نا. لیکن زرداری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, وہ شو تو کوئی نہیں کرواتا نا. اب آپ یہ کہیں کہ زرداری صاحب ہماری اسٹیٹ کے اداروں سے بڑے زیادہ پاورفل ہیں, تو شاید میرا خیال ہے مس اسٹیٹمنٹ ہے. آپ کو بھی پتہ ہے, آپ زیر اللہ مسکرا لیں, ٹھیک ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. اگر وہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب وہاں ریئل کوئی پرابلم ہے, ٹھیک ہے نا. اکیلا پناہ دینا, ہاں پناہ دیتے ہوں گے, ٹھیک ہے نا, لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ یہ ایک لوکل مسئلہ ہے وہاں کا, اور اس مسئلے کو حل ہونا ہے, ہم نے حل کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ اچھا پیپلز پارٹی نے چونکہ کچے کے ڈاکوؤں کا مسئلہ حل نہیں کیا تو وہ اس کی پشت پناہی کر رہے ہیں. میرا خیال ہے سب سے زیادہ وکٹم بھی وہی ہیں. بلاول نے یہاں پہ آ کے نعرہ لگایا تھا کہ جی پنجاب میں ہم صاف پانی دیں گے پینے کے لیے, اور شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ اپنا پہلے گھر تو ٹھیک کر لیں, وہاں پہ تو پانی پینے کے لاتے نہیں ہیں, ٹینکر ہی آتے ہیں. یہاں پہ تو صاف پانی ملتا ہے, وہاں پہ ٹینکروں کا پانی بھی صاف نہیں ہوتا, وہ تو پورا عوام کو دے لیں. ہاں, کراچی اب دیکھیں, میں ذکر کروں اگر پانی کی کامیابی کا, کراچی 3-3.5 کروڑ کی آبادی ہے, اور ایک ڈیم سے, ان کا ہب ڈیم سے پانی آتا ہے. اس کی ڈسٹریبیوشن بہت ناقص ہے, رائٹ. اس کو امپروو ہونے کی ضرورت ہے, لیکن یہ ہمیشہ بلدیہ کے زیر سایہ رہا ہے. میرا خیال ہے اس کو بہتر ہو رہا ہے, اور اس کی پائپ لائنز کے ذریعے ترسیل ہو رہی ہے. لیکن اتنے بڑے شہر کو میرا خیال ہے ورٹیکل جانا چاہیے تاکہ یہ سروسز وہاں پرووائڈ کی جا سکے. تحریک انصاف کہتی ہے کہ نون لیگ نے ہمارا مینڈیٹ جو ہے وہ چوری کیا ہوا ہے. جماعت اسلامی کہتی ہے کہ پیپلز پارٹی نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہوا ہے. میئر تو
جماعت اسلامی کی تھا، جماعت اسلامی نے کام کروایا سارا کراچی میں، تو پاکستان پیپلز پارٹی خالی نعرے لگاتی ہے، کرتی کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ نے تھوڑی دیر پہلے سوال کیا تھا کہ کراچی کا برا حال ہے، تو جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ کراچی ہمارا تھا اور ہمارا ہی مینڈیٹ تھا اور ہم پہلے جیتے رہے ہیں، تو پھر ان سے سوال تو بنتا ہے نا کہ بھئی یہ کیا کیا ان سے بھی سوال کریں گے، ان کو بھی بلائیں گے، ہاں وہ آپ کر لیں، آپ کر لیں، پھر میں آ جاؤں گا انشاءاللہ۔ میں آپ کو بھی بلاؤں گا، اس کا جواب دیتے نا جی، مینڈیٹ چوری ہوا یا نہیں ہوا، میئر کس کا تھا، آپ کا تھا یا جماعت اسلامی؟ پاکستان میں ایک بندہ الیکشن جیتتا ہے اور دوسرا ہارتا نہیں، ظاہر ہے۔ اچھا ایسے یہاں کوئی ہارتا نہیں ہے، تو ہر الیکشن پہ اس طرح کے سوالات اٹھتے ہیں اور وہ عدالتوں میں جاتے ہیں۔ اب آپ ہمارے پاس ایک ہی فورم ہے رائٹ کہ ہم عدالتوں میں چلے جائیں، غلط ہے یہ صحیح ہے، تو میرا خیال ہے اس کو بھی عدالتوں میں ہی حل کرنا چاہیے، جانا چاہیے۔ اگر ان کا مینڈیٹ واقعی چوری ہوا ہے تو ان کو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، عدالتوں میں جانا چاہیے۔ ہمیں بھی اعتراضات ہیں، ہمارے مینڈیٹ چوری ہوا ہے، ہمارا بھی مینڈیٹ چوری ہوا ہے، ہماری سیٹیں زیادہ بنتی تھیں، ہم شاید حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ جاتے۔ پنجاب میں یا سندھ میں؟ نہیں، سندھ میں تو ہماری سندھ میں حکومت تو ہے نا، پنجاب فیڈرل کی بات کر رہا ہوں، فیڈرل کی بات کر رہا ہوں، ہمیں 10 12 15 سیٹیں جہاں سے ہم جیت سکتے تھے وہ نہیں جیت پائے، تو ہمیں بھی اعتراض ہے۔ اسی طریقے سے تحریک انصاف کو بھی اعتراض ہے، اسی طریقے مولانا کو کے پی کے میں اعتراض ہے، جماعت اسلامی کو سندھ میں اعتراض ہے۔ اچھا، مولانا صاحب زرداری صاحب کے بڑے کلوز ہیں، بات مان بھی جاتے ہیں، پھر ناراض بھی ہو جاتے ہیں، یہ کیا وجہ ہے ایسے؟ ٹکتے کیوں نہیں ہے مولانا صاحب؟ مولانا صاحب جو ہے نا وہ بڑا زیرک سیاستدان ہے، رائٹ؟ جیسے زرداری صاحب ہیں، زرداری صاحب بہت اچھے سیاستدان ہیں، میرا لیڈر ہے، پھنسا دیتے ہیں سب کو۔ نہیں وہ دیکھیں، وہ عوام کے حق میں ہمیشہ فیصلے کراتے ہیں، پھنسانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں تو پاؤں پکڑ لیتا ہوں، اس دفعہ انہوں نے احمد میر کو انٹرویو کرتے ہوئے کہا تھا جہاں عوام کا حق آئے گا نا، حق کی بات ہوگی، زرداری صاحب جھکنے میں ٹائم نہیں لگاتے، وہ جھک کے عوام کے حق میں فیصلہ کروا لیں گے۔ آپ کہتے ہیں کہ زرداری صاحب جھکتے ہیں، سندھ میں یہ تاثر بھی دیا جاتا ہے کہ جب پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں نا، جب الیکشن ہوتا ہے تو ڈنڈے کے زور کے اوپر ووٹ لینے آتے ہیں، اگر آپ نے نہیں دیا تو آپ کا پورا خاندان اجاڑ دیں گے، گن کے زور کے اوپر ووٹ لینے آتے ہیں، یہ مطلب لوگ پسند نہیں کرتے۔ اچھا، اگر ہاں پسند نہیں کریں گے تو ووٹ نہیں دیں گے، میرا خیال ہے یہ بھی مشکل کام ہے کہ ایک جگہ سے آپ ڈنڈے کے زور پہ بے شمار دفعہ ووٹ لے جائیں اور جیت جائیں، ایسا شاید نہیں ہوتا۔ میرا خیال ہے آپ کسی دن جائیں سندھ میں، جا کے، سندھ ایک بڑا بیکورڈ ایریا تھا، اب بہت بہتر ہو رہا ہے، تھر میں جائیں آپ کو نظر آئے گی ترقی۔ بلاول بہت اچھا لیڈر ہے، انہوں نے جو اور ان کو جو ڈائریکشن ہے اس میں ہم چل رہے ہیں کہ عوام کی خدمت کرنی ہے۔ اب آپ دیکھیں جو انپریسیڈنٹڈ بارشیں ہوئی ہیں، سندھ کا ایریا اتلا ایریا، نچلا ایریا ہے ایسے، تو اس ایریے میں جب پانی کھڑا ہو گیا تو اب اس کا کوئی حل نہیں ہے، وہ پانی نکل نہیں سکتا اور کھڑا رہا پورا سال، فصلیں تباہ ہو گئیں، لیکن ان کو انہوں نے سنبھالا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ان کو لیڈرشپ پرووائڈ کیا۔ اسی طریقے سے ہم چاہتے ہیں کہ فیڈرل میں بھی وہ آ کے اس طرح کا کام کریں کہ جس طریقے سے پہلے پیپلز پارٹی نے اپنی ایکسپورٹس بڑھائی تھی، ایکسپورٹ بڑھانے کا مطلب یہ ہے انڈسٹریل بیس آپ زیادہ کریں گے، ہم چاہتے ہیں انڈسٹریل بیس زیادہ ہو، اور انڈسٹریل بیس زیادہ ہونے کی وجہ سے عوام کو روزگار ملے۔ روزگار ہمارا جو ہے نا مطالبہ ہے ہمارا۔ سندھ میں، کراچی سندھ میں پیپلز پارٹی عوام کو سہولت دے رہی ہے رمضان بازار میں کہ نہیں؟ یہ مجھے نہیں پتا، رمضان بازار میں دے رہی ہوگی، آپ مجھے بتا رہے تھے کہ رمضان بازار یہاں بہت زیادہ مہنگے ہیں مارکیٹ سے، تو اگر وہ اسی طرح کا ہے تو نہیں دینی چاہیے، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ ہے کہ اگر دیکھیں کراچی سندھ میں نے کل سپیچ سنی، ایک ایم این اے کی سپیچ سنی، اور وہ ہندو تھا، تو وہ کہہ رہے کہ جی سارے پیپلز پارٹی کے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کلمہ پڑھ لیں، تو میں تو کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں، جو مسلمان ہیں پہلے ان کو تو مسلمان کر لیں۔ انہوں نے کافی چیزوں کا ذکر کیا کہ ڈبل ریٹ ہیں، تو یہ ناکام ہو چکی ہے پیپلز پارٹی، اپنا عہدہ چھوڑ دے۔ ایسا دیکھیں، میں اسے اسمبلی میں کہا ہے، سندھ اسمبلی میں بالکل کہا صحیح ہے، دیکھیں یہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا مسئلہ ہے، رائٹ؟ کوئی آدمی آپ جو مرضی کر لیں، جو میکنزم مرضی لے آئیں، جب وہ آپ کو سپلائی اینڈ ڈیمانڈ پہ ہی پرائس چلنی ہے اور آگے بڑھنی ہے، تو اس کا کوئی حل اس طرح نہیں ہے کہ مجسٹریٹوں کے ذریعے آپ کم کر لیں گے۔ جو بندہ 100 روپے کی چیز لے کے آیا وہ 110 اور 120 کی بیچے گا، وہ اسے آپ کہیں 80 کی بیچے تو وہ نہیں بیچے گا، وہ چھوڑ کے کام گھر چلا جائے گا۔ تو یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس کا کوئی اس طرح کا حل نہیں ہے، اس کا حل یہی ہے کہ اس کو چینلائز کرنا پڑے گا، آپ کی جو پروڈکشن ہے اور مارکیٹ ہے اس کو چینلائز کرنا پڑے گا۔ یہ بزنس مختصر سا سوال ہے کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں، بانی پی ٹی آئی بھی باہر آ جاتا ہے، کیا پاکستان پیپلز پارٹی جیت پائے گی؟ پنجاب میں اور سندھ میں تو آپ آلریڈی ہیں، پہلے جیت پائے گی؟
ہماری تو خواہش ہے کہ ہم جیتیں، لیکن یہ عوام کا مینڈیٹ ہے، کس کو عوام نے ووٹ دینا ہے۔ اگر ہماری بات سمجھیں گے، اگر ہم ان کو سمجھانے میں کامیاب ہوں گے تو یقیناً وہ ہمیں ووٹ دیں گے۔ تو اگر ہم ان تک پہنچنے میں ناکام رہے، میں اپنی ناکامی کہتا ہوں، ہم نہیں پہنچ پائے، ہم عوام کی بہتری کے لیے فیصلے کرتے ہیں لیکن اس کو کنوے نہیں کر پائے، تو اگر ہم کنوے کر پائیں گے تو یقیناً عوام ہم سے محبت کرتے ہیں اور ہم عوام کے خادم ہیں۔ سر بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے۔ ناظرین، آپ نے پیپلز پارٹی کے رہنما کی بات سنی اور کہہ رہے ہیں کہ جی جب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئے گی تو عوام کا ہی سوچیں گے، عوام کی خاطر زرداری صاحب جو ہیں وہ جھک بھی جاتے ہیں، گھر میں بھی جاتے ہیں، سب لوگوں کے پاس جاتے ہیں، عوام کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ حل کرتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ کہ جب الیکشن ہوگا، جب بھی ہوا الیکشن 2 سال ہوتا ہے بعد یا 3 سال، جب بھی ہوا الیکشن، کیا پیپلز پارٹی الیکشن جیتے گی، عوام کو کیا سہولت دے گی، یہ اس ٹائم ہی پتہ چلے گا۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔